बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान हसन आसिफ़ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ अपने स्पेशल प्रोग्राम करबला शनासी के हवाले से, और बिला ताख़ीर हम चाहेंगे इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। और सबसे पहले इस्तक़बाल करते हैं मौलाना फैज़ अब्बास साहब का, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आगा सलाम अलैकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। आगा, हमारा सीधा यही सवाल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स लगे हुए हैं तो वक्त की कमी रहती है, तो प्रोग्राम्स को जल्दी समेटना यानी और दूसरे प्रोग्राम को दिखाना भी ज़रूरी होता है। अज़ादारी के ही हवाले से हमारी बात है कि अज़ादारी ज़रिया है या हदफ? अगर ज़रिया है तो फिर हमें हदफ को किस तरीके से समझना होगा? जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। ये एक ऐसा सवाल है बुनियादी, अगर हम अपनी ज़िंदगी में ज़रिए और हदफ के फ़र्क को महसूस करें तो हमारे दुनिया का भी अंदाज़ बदल जाएगा, दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का, और उखरवी कामों को भी अंजाम देने का अंदाज़ बदल जाएगा। मैं इसकी बहुत एक सादी सी मिसाल देता हूँ कि आम तौर पर हम इंसानों से, हम मुसलमानों से जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये कि हम पूरी ज़िंदगी ज़रिए में सर्फ़ खर्च कर देते हैं और हदफ तक नहीं पहुँचते। मैं मजलिसों में तो इसकी बड़ी लंबी एक मिसाल देता हूँ कि मसलन एक इंसान है जो जवान है, अभी वो दुनिया भर के काम अंजाम देता है, 17 घंटे 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहा है। उससे कहिए भैया इतना लंबा तुम काम क्यों करते हो, आराम करो। तो वो कहता है साहब अभी जिसमें ताकत है, आराम कर लें, बुढ़ापा हो जाएगा तो फिर हम कहाँ कर पाएंगे, लिहाजा हम बुढ़ापे के आराम के लिए अभी अपने आप को खर्च कर रहे हैं, अपने वक्त को। मगर होता ये है कि जब ये अपनी पूरी जवानी गुजार देता है और रिटायरमेंट का टाइम करीब आ जाता है तो अब इसको 70 बीमारियां लाहक हो चुकी होती हैं। ये सोच रहा था कि जवानी में काम करेंगे, बुढ़ापे में आराम मिलेगा, लिहाजा ग़िज़ा भी जवानी में ठीक से नहीं खा रहा था कि आराम से खाएंगे। मगर अब बुढ़ापा आते आते मालूम ये हुआ कि सब शुगर हो गया, मीठी चीज़ नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोई मुरगन ग़िज़ा नहीं खा सकते। तो क्या होता क्या है कि ये जो ज़रिया माश था, ये जो माल था दुनिया का कमाना, ये ज़रिया था ताकि हमें इत्मीनान हासिल हो, सुकून की ज़िंदगी हो। मगर इसने पूरी ज़िंदगी इस ज़रिए को हासिल करने के लिए फ़ना कर दिया अपना वक्त, और जब हदफ जो होना चाहिए था, जो मकसद होना चाहिए था आराम, वो ना जवानी में हासिल हुआ, वो ना बुढ़ापे में मिला। बिल्कुल वही मामला हमारा इबादत को लेकर होता है। कोई भी इबादत हो, मैं आज़ादारी की बात सिर्फ नहीं करता, कोई भी इबादत हो, किसी भी इबादत को हदफ नहीं समझा जा सकता। नमाज हदफ नहीं है, रोज़ा हदफ यानी मकसद नहीं है, एम नहीं है, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अज़ादारी, शब्बेदारी, नौहा, मरसिया, खिताबत, ज़ाकरी, अलम उठाना, ताबूत उठाना, सबील पे जाना, ये कोई भी मकसद नहीं है हमारी ज़िंदगी का। ये जो एक आम मक़ूला मशहूर हो गया है कि शियों की ज़िंदगी का मकसद अज़ादारी हुसैन है, ये गलत मक़ूला है। शिया आम इंसानों से अलग नहीं है। कुरान करीम ने ऐलान किया है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इबादत है। इस इबादत के अलावा कोई ख़ास एक चीज़ हदफ नहीं हो सकती। ये जो कहा जाता है कि साहब शियों को आज़ादारी के लिए अल्लाह ने पैदा किया, तो इसका मतलब ये है कि शिया इमाम हुसैन के बाद पैदा हुए हैं क्या? नहीं, शियत तो हमेशा से थी। वो जो एक रवायत पेश की जाती है कि जब बीबी ने ये कहा कि फिर जब हमारा बेटा मारा जाएगा और कत्ल होगा तो कौन रोएगा, तो पैगंबर ने कहा कि एक कौम पैदा होगी जिसके जवान उनके जवानों पर रोएंगे। ये गलत रवायत है। पैगंबर ने ये नहीं कहा है कि एक कौम पैदा होगी, बल्कि फरमाया था मेरी उम्मत के जवान तुम्हारे जवानों के ऊपर, मेरी उम्मत के बुज़ुर्ग तुम्हारे यानी हुसैन के बुज़ुर्गों के ऊपर आंसू बहाएंगे। तो ये मक़ूला बिल्कुल गलत है। ये सारी चीज़ें हैं, रास्ता हदफ कुछ और है। नमाज क्या है? रास्ता है। हदफ क्या है? ये इबादतें जितनी हम करते हैं, नमाज, रोज़ा, इबादत के जो जुज़ हैं। 4 आयतें हैं कुरान की, मैं अक्सर पेश करता हूँ, जिसमें अल्लाह ने इस कायनात का हदफ बयान किया है। एक आयत ये है कि परवरदिगार कहता है मैंने ज़मीन पर जो कुछ बनाया वो तुम इंसानों के लिए बनाया, तुम इंसानों को इबादत के लिए बनाया, इबादत को तक़वे के लिए बनाया, तक़वे को कामयाबी के लिए बनाया। यानी न तो इबादत हदफ है, न तक़वा हदफ है, न ये कायनात हदफ है। हदफ क्या है? कामयाबी।
لہٰذا اگر کوئی نمازیں پڑھتا رہے مگر نماز سے جو تقوی حاصل ہوتا ہے وہ حاصل نہ ہو، نماز بھی پڑھ رہا ہے چوری بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے ظلم بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے لوگوں کا حق بھی غصب کر رہا ہے، تو پھر یہ عبادت کہاں ہے؟ اس عبادت کا تو مطلب یہ تھا کہ اعبدوا لعلکم تتقون، عبادت کرو تاکہ تقوی آ جائے۔ بے شک نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں خرابیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے برائی بھی کر رہا ہے تو پھر یہ نماز نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے خرابیوں میں بھی کمی نہیں آ رہی تو پھر یہ نماز نہیں ہے۔ نماز کب نماز ہے؟ جب یہ برائیوں سے روکے، جب خرابیوں سے روکے۔ لہٰذا خود نماز ہدف نہیں ہے، برائیوں سے رکنا ہدف ہے۔ روزہ ہدف نہیں ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ اس لیے رکھو تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ کوئی روزے بھی رکھے اور تقوی پیدا نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں اس روزے کا، اس لیے کہ روزہ ذریعہ تھا تقوی تک پہنچنے کے لیے، نماز ذریعہ ہے برائیوں سے رکنے کے لیے۔ ہم انہی چیزوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں مقصد تک نہیں پہنچتے۔ اسی طرح سے معاملہ ہے عزاداری کا۔ عزا کے جتنے بھی کام ہیں، چاہے وہ فرش عزا بچھانا ہو، چاہے تبرک بانٹنا ہو، چاہے سبیل پلانا ہو، چاہے مجلس پڑھنا ہو، چاہے مجلس کرنا ہو، چاہے کچھ بھی کرنا ہو، یہ سب ذریعہ ہے کس لیے؟ تاکہ ہم اپنے امام حسین کو راضی کر لیں، امام حسین راضی ہوں تاکہ حضرت زہرا راضی ہو جائیں، حضرت زہرا راضی ہوں تاکہ خدا راضی ہو جائیں۔ اگر ان مراسم عزا سے، جنہیں رسم عزا کہا جاتا ہے کہ جس کا میں خلاف ہوں، رسم عزا نہیں ہے بلکہ عبادت ہے، ان عبادت عزا جو ہم انجام دیتے ہیں، جو کام انجام دیتے ہیں، اگر ان کے ذریعے سے امام حسین خوش ہو رہے ہیں تو پھر یہ سب کے سب کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پوری زندگی نوحہ پڑھتے رہیں، یا میں اپنے آپ کو کہوں میں پوری زندگی مجلس پڑھتا رہوں اور امام حسین کا ایک پیغام میری زندگی میں نہ اترتا ہوا دکھائی دے، میں اپنی زندگی کو ذرہ برابر بھی نہ تبدیل کروں، تو میں تو خوش ہو سکتا ہوں کہ میں نے مجلس پڑھی اور ذکر حسین کیا، امام حسین کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ یہ پوری عزاداری یہ صرف اور صرف ذریعہ ہے امام حسین تک پہنچنے کے لیے، اور امام حسین تک وہی پہنچے گا جس کا وجود خالص ہوگا۔ اور اگر ہم اس عزا کے ذریعے امام حسین تک پہنچ گئے تو پھر یہ مجلسیں ہماری کامیاب ہیں، یہ عزاداری کامیاب ہے، وگرنہ صرف ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ وہی والی بات آ جائے گی، ہم وہ ان کے آپ کے بابا امام علی علیہ السلام کے دور کے، کہ یا تو پھر ہم خوارج میں شمار کیے جائیں یا پھر عزادار میں شمار کیے جائیں، کیونکہ وہاں بھی تو عبادتیں ہو رہی تھیں لیکن کسی بھی عبادت، بالکل اچھی بات ہے کہ نمازیں تو خوارج بھی پڑھ رہے تھے، نمازیں تو خوارج بھی پڑھ رہے تھے، جس کے اور نمازیں وہ بھی پڑھ رہے تھے جو حسین کو قتل کر رہے ہیں، جنگ بھی کی مولا علی نے ان سے۔ تو اب دوسری چیز آتی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو، یا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کو منتقم کیوں کہا جاتا ہے؟ آسن تم امام حسین کا ڈائریکٹ سلسلہ جو ملتا ہے اور جو ذکر آتا ہے وہ ہمارے امام وقت سے ملتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو منتقم خون حسین کہا جاتا ہے۔ امام حسین کے بعد چوتھے امام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک وہ حالات نہیں پیدا ہوئے کہ کسی بھی امام کے ہاتھ میں پاور آتی، حکومت آتی اور وہ ویسے انتقام لیتا امام حسین کا جیسے لینا چاہیے۔ لہٰذا امام حسین کے روضے کے اوپر آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لال علم لگا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی امام حسین کے قتل کا بدلہ پورا نہیں ہوا ہے، انتقام پورا نہیں ہوا، جبکہ 11 امام جا چکے ہیں۔ تو اب کب انتقام ہوگا؟ کہ جب یہ بنیادی عقیدہ ہے، صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ قیامت سے پہلے پیغمبر اسلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا جس کا نام محمد ہوگا، جس کا لقب مہدی ہوگا، جو ہادی بھی ہوگا، ہدایت کرنے والا ہوگا، ہدایت یافتہ ہوگا، وہ آئے گا اور اس دنیا میں جو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا ہے اس کو ختم کرے گا اور عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ لہٰذا ایک ایسا امام جس کے ہاتھ میں حکومت ہو، جس کے ہاتھ میں طاقت ہو، جس کے ہاتھ میں تلوار ہو، جس کے اندر اللہ کی طرف سے یہ خصوصیت پائی جاتی ہو کہ وہ اس کائنات کے نظام کو بدلے، اب سوائے امام زمان کے کوئی اور باقی نہیں رہ گیا۔ لہٰذا ہمارا بنیادی عقیدہ ائمہ معصومین کی احادیث کے آئینے میں یہ ہے کہ جب امام آئیں گے جنہیں منتقم خون حسین کہا جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے بلکہ ماضی کے جو ظالم گزرے ہیں ان سے بھی انتقام لیا جائے گا اس مظلوم کے قتل کا کہ جس کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ لہٰذا امام زمان کو منتقم خون حسین کہا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو آپ کے پاس ایک علم ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا یا لسار علاتل حسین، کہ یہ حسین کے وارث آ گئے ہیں حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ لہٰذا وہ عزادار جو ان عرصہ دراز میں عزاداری کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، امام حسین کے نام پر روتے ہیں، جیسے یہ دیکھیں گے کہ ہمارے امام حسین کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے امام آیا ہے،
امام حسین کو پہچاننے والے، ان سے محبت کرنے والے سب کے سب امام زمان کے پاس حاضر ہوں گے اور پھر انتقام خون حسین لیا جائے گا۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے امام حسین سے دل سے محبت کرتے ہیں، ان کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، تو ان آنسوؤں کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ ایسا کردار پیدا کریں، ایسی زندگی پیدا کریں کہ جب امام زمان انتقام کے لیے آئیں تو ہم ان کے پاس جائیں تاکہ ان کی نصرت کرتے ہوئے خون حسین کا انتقام لے سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پوری زندگی تو امام حسین کو یاد کرتے ہوں، مگر جب اصل موقع آئے امام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تو ہمارا کردار ہمیں مایوس کر دے، ہماری زندگی مایوس کر دے کہ ہم کیسے امام کے سامنے جائیں گے۔ امام کے سامنے کب جائیں گے؟ جب ہم پوری طرح سے سرخرو ہوں گے، جب ہم مطمئن ہوں گے کہ امام سے ہمیں شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ بہت اچھی بات کہ خیر وہ دوسری بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ جناب مختار نے بھی جس طریقے سے جنگ لڑی، خون حسین کا بدلہ لیا، تو کیا آپ کو بھی منتقم خون حسین کہا جاتا ہے یا پھر آپ کو کسی اور دوسرے لقب سے ہم نوازتے ہیں؟ حسن تم ایک یہ تاریخ کا ایک سوال ہے کہ حضرت مختار کا جو کارنامہ ہے، جو آپ کا قیام ہے، جو آپ کا انقلاب ہے، اس کو شرعی حیثیت کتنی حاصل ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ہم حضرت مختار کے اوپر کوئی اشارہ کرنا چاہتے ہیں، نہیں، ان کا وہ ایک کارنامہ تھا، امام کی مرضی سے تھا، آپ کی امام کی خاموشی گویا رضا تھی۔ لیکن اگر آپ اس ٹائٹل کی بات کریں گے منتقم خون حسین، تو منتقم تو صرف اور صرف ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی زبان سے امام زمان کو کہا گیا، اس کے علاوہ کسی کو منتقم نہیں کہا گیا۔ اچھا، ایک عقلی دلیل بھی ہے کہ انتقام لینے والا وہی انتقام لیتا ہے جو وارث ہو۔ بہت اچھی وارث، اگر حضرت مختار امام کے وارث ہوتے، امامت کے وارث ہوتے، تو پھر وہ جو انتقام لیتے تو کہا جاتا کہ وہ انتقام خون حسین اور وہ منتقم ہیں، انتقام لینے والے۔ لیکن ہمارے یہاں جو بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین کے وارث ہیں چوتھے امام، چوتھے امام کے وارث ہیں پانچویں امام، پانچویں امام کے چھٹے امام، اور اس سلسلے میں 12ویں تک پہنچے گا۔ تو اپنے جد کے خون کا بدلہ لینے کا سب سے زیادہ حق ہوگا بیٹے کو، کہ جو بیٹے ہیں امام زمان، لہذا اس حیثیت سے انتقام صرف امام زمان کا حق ہے۔ حضرت مختار نے جو کام کیا ہے وہ حکومت والا کام ہے۔ مثال کے طور پر میں سادی سے مثال دوں، ہندوستان میں اگر کسی کا کوئی مرڈر کر دیتا ہے تو یہاں پر قانون کیا ہے کہ صاحب اس کے اوپر کیس کیا جائے گا، 7 سال 8 سال تک سنوائی ہوتی رہے گی، اور پھر جج لکھ کر دے گا کہ صاحب اس نے قتل کیا تھا لہٰذا اس کو پھانسی دے دی جائے۔ تو یہ جو پھانسی دی جا رہی ہے یہ انتقام نہیں ہے، یہ اس سے انتقام نہیں لیا جا رہا ہے، یہ اس کو سزا دی جا رہی ہے، یہ سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے معاشرے کے اندر نام نہیں پھیلائی ہے لہٰذا اس کو ہم سزا دے رہے ہیں۔ انتقام کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایران میں انتقام لیا جاتا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے بیٹے کو مار دیا گیا مظلومانہ طریقے سے تو کیس تو چلے گا، سب کچھ ہوگا، جب ثابت ہو جائے گا اس نے قتل کیا ہے اور اس کو پھانسی کی نوبت آئے گی، تو جس چوراہے پر پھانسی لگائی جاتی ہے تو پھانسی کا جو لیور دبائے گا وہ کوئی پولیس والا نہیں دبائے گا، وہ کوئی جج نہیں دبائے گا، بلکہ جس کے گھر کا قتل ہوا ہے اگر اس کا باپ زندہ ہے تو وہ آ کے لیور دبائے گا، اگر اس کا بیٹا ہے تو وہ لیور دبائے گا، یا اس کی ماں جو ہے وہ، کیونکہ یہ ورثاء ہیں تو یہ اپنا انتقام لیں گے۔ آپ کو سینکڑوں کلپس بھی مل جائیں گی، واقعات مل جائیں گے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ورثاء معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن اگر ان کو سزا دینی ہے تو جو لیور کھینچتے ہیں پھانسی کا وہ گھر والے کھینچتے ہیں، کیونکہ یہ ان کو انتقام لینا، خون کا بدلہ خون کے ذریعے۔ حضرت مختار نے کام کیا ہے کون سا؟ عدالت والا۔ ان کی اپنی ایک حکومت تھی کوفے کے اندر، ان کی اپنی ایک سلطنت تھی، لہٰذا جتنے بھی شریر تھے جو انہوں نے گناہ کیے تھے، جیسے ایک جج فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو یہ سزا دے دی جائے، اس کو یہ سزا دی جائے، لہٰذا حضرت مختار نے وہ سزائیں دی ہیں۔ اگر ہم ان کو منتقم کہیں گے اس معنی میں تو پھر ضروری ہوگا کہ مختار اپنے ہاتھوں سے ایک ایک قاتل کو قتل کریں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت مختار نے حکم دیا ہے، ان کے سپاہیوں نے بہت سے لوگوں کو مارا، ان کے جو کمانڈر ہیں، جو لشکر والے ہیں، انہوں نے بہت لوگوں کو قتل کیا۔ تو یہ کون سا انتقام ہو رہا ہے؟ یہ حکومتی لیول پر گناہگاروں کو سزا دی ہے حضرت مختار نے، جو ممدوح ہے، کوئی میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، ان کا مقام بلند ہے، وہ آج ہمارے لیے رحمت اللہ ہیں، رضی اللہ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن یہ وہ انتقام نہیں ہے جو امام زمانہ کو لینا ہے۔ امام زمانہ نہ صرف یہ کہ امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے، بلکہ روایات میں ہے کہ وہ حضرت زہرا کے قاتلوں سے بھی انتقام لیں گے، ان کو بھی قبر سے نکالا جائے گا، اور پھر وہی ہوگا حساب ان کا جو کربلا کے قاتلوں کا حساب ہونے والا ہے۔ ہم یہی چاہیں گے کہ ایک چھوٹا سا میسج کربلا شناسی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو دے دیں۔ حسن تم، میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں، پروردگار نے ہمیں شیعہ پیدا کیا، ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ 2.25 مہینے امام حسین کی یاد میں اپنے آپ کو غمگین رکھتے ہیں۔
یہ جو پلیٹ فارم ہے مجلس کا یا جو عزاداری کا، یہ کائنات میں دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ کسی مذہب والے کے پاس ہے، نہ کسی دین والے کے پاس ہے، نہ امام حسین سے پہلے کسی کو یہ پلیٹ فارم ملا تھا۔ آج کون کس کے نام پر جمع ہوتا ہے؟ آپ کسی کے نام پر ذرا مجمع بلا کے دیکھیے، کوئی آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں آتا۔ مگر ادھر مجلس کا معاملہ ہوتا ہے، ادھر سب آ کے فرش اعضاء پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ایک خطیب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم کو اللہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، حق کے لیے استعمال کرے، اپنی ذاتی خواہشوں کے لیے استعمال نہ کرے۔ جو افراد مجالس میں آ کر بیٹھ رہے ہیں وہ بھی یہ سوچیں کہ ہم اس کو رسم نہ بنائیں، ہم اس کو صرف خاندانی اپنی ایک رواج نہ سمجھیں، بلکہ امام حسین کا ہدف جانیں اور یہاں سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ لہٰذا ہم ہر مجلس میں جانے سے پہلے اپنے آپ کا ایک جائزہ لیں کہ ہم نے کتنے گناہ کر رکھے ہیں، ہم کتنے برے ہیں، ہم کتنے خراب ہیں، اور مجلس سننے کے آنے کے بعد پھر جائزہ لیں اور کوشش کریں کہ اپنے کردار میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں۔ اگر ذرہ برابر بھی ہر مجلس میں ہمارے تبدیلی آ رہی ہے تو یہی سچا خراج عقیدت بھی ہے اور یہی ہمارے شیعہ ہونے کی ایک دلیل بھی ہے۔ لیکن ہم ہزاروں مجلسوں میں جائیں، امام حسین کی مظلومیت سنتے رہیں، مگر ہمارے دل میں مظلوم کے لیے کوئی محبت پیدا نہ ہو، ظالم کے لیے کوئی نفرت پیدا نہ ہو، ہمارے کردار کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، تو پھر ہم نے بس بیٹھ تو گئے ہیں فرش اعضاء کے اوپر، مگر امام حسین کے مقصد کو شاید ضائع کر دیا ہے۔ دعا کریں خدا سے کہ ہم اس مقصد کو نہ ضائع کریں اور نہ اپنے آپ کو ویسا بنا کر رکھیں جیسے ہم تھے، بلکہ ہمیشہ بدلنے کی کوشش کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ تو ناظرین، ان ایپیسوڈز کے ذریعے آپ تک جو بھی باتیں پہنچی ہیں آپ اس پر عمل کریں، اور یقین جانیں کہ قسم سے یہ بات بالکل سچ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہی نہیں ہیں، بہت کچھ پاتے بھی ہیں، اور یہیں سے ہماری شروعات ہوتی ہے، کیونکہ جیسا ہم بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوئے گا، جیسا ہم بوئیں گے ویسا ہم کاٹیں گے۔ فی الحال ہمیں اور آگا کو اجازت دیں، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں اگلی کسی اور سیریز میں۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیں چینل ون، پیغام انسانیت۔ شکریہ، خدا حافظ۔